अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक। सच्ची उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और हम देख रहे हैं कि एक तरह से मानसून का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो ही चुका है। मुल्क के तौल अर्ज़ में बारिशें हो रही हैं, तो अल्लाह ताला अपना रहमो करम रखे और कोई नुकसानात इसके नतीजे में ज़्यादा ना हों। अच्छा, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आज बजट भी मंजूर हो गया, शिकवार उसकी मंजूरी अमल में आई। और फिर पीपल्स पार्टी ये कहती है और बिलावल साहब ये कहते हैं कि जी हमने उसकी मंजूरी करवा दी है, क्योंकि जो हमने तरमीम जो तजवीज़ की थी तो वो हो गई थी, तो अब उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ। लेकिन इस वक्त जो आलमी उफक पर जो बातें हो रही हैं, जो खबरें हैं, वो है ईरान से मुताल्लिक ही। एक तो हमने आपको बताया था कि अमरीकी सदर ने, डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुद किस तरह से तस्लीम किया कि ईरान ने इसराइल की बहुत फेंटी लगाई। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, आजकल एक चीज जो है वो वजह तनाज़ा है, यानी कि अमरीकी जो मीडिया है उसकी तोपों का रुख हो गया है अमरीकी हुकूमत की तरफ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ। और फिर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि नहीं जी, आपने जो बंकर बस्टर्स गिराए थे उनके नतीजे में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, खास तौर पर फर्दों की, उस पर इतना नुकसान नहीं हुआ। और उसके ऊपर अलग अलग तौजीहात पेश की जा रही हैं। लेकिन फिर पेंटागन की जानिब से जनाब एक वीडियो जारी की गई और उनकी जानिब से कहा गया कि हमने जो वहां पर मिसाइल गिराया था वो 1000 फीट फी सेकंड की रफ्तार से गया। उसके बाद जाके जनाब एक के बाद एक हमने बंकर बस्टर वहां पर मारा, तो बड़े नुकसानात हुए हैं और बड़ा उन्होंने इस चीज़ को कहा है। लेकिन CNN और कुछ जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको मानने से इनकारी हैं। अच्छा, दूसरी जानिब हमने ये देखा कि ईरान के वजीर दिफा के, वजीर खारजा के जो तर्जुमान थे, उनकी जानिब से पहले कहा गया कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स को खासा नुकसान हुआ है। लेकिन अब खामनाई साहब का जो स्टेटमेंट था वो कुछ और आया है, तो काफ़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। दूसरा, हमने एक और चीज़ आपको बताई थी कि ईरान ने अब आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA, यानी कि जो एटमी मामलात का निगरान इदारा तस्वुर किया जाता है हाइपोथेटिकली, उसके साथ किसी भी किस्म के ताउन से इनकार कर दिया है। और उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि भाई सीधी सी बात है कि अगर हमारी कोई न्यूक्लियर साइट्स हैं तो अगर उसकी सेफ्टी को आप इंश्योर नहीं कर सकते तो फिर आपको वहां पर आकर मुआयना करने का भी कोई हक नहीं है। विच इज़ अ वेरी जस्टिफाइड अप्रोच कि अगर तनसीबात को नुकसान पहुंचाना है, या अगर किसी जगह पर मिसाल के तौर पर कोई तनसीब खुफिया है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां का पता चल जाता है, जासूसी हो जाती है, तो फिर हम किससे क्या छुपाएंगे? कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर साइट्स हैं और जिसकी जो मर्जी होगी वो वहां पर हमला कर देगा? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर दूसरी बात कर लेते हैं ज़रा सुबकी की। भारत और इसराइल के मुकद्दर में सुबकी लिखी है और इसका मुजाहरा हमने देखा कि इसराइल की किस तरीके से ईरान के हाथों फेंटी लगी। और ये जो नेक्सस है इंडिया वर्सेस इंडिया प्लस इजराइल का, और उसके अंदर हमने देखा कि दोनों के जो माइंड सेट्स हैं, मैं ज़रा उनको एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा कि वो किस तरह के हैं। कि एक तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है और दूसरा अखंड भारत का, और फिर वो इनकी सरहदें भी किस तरह से आपस में हाइपोथेटिकली उनके ख्वाबों में मिलती हैं, तो उसकी वजह से उनकी सोच भी एक जैसी है, जेनोसाइडल माइंडसेट भी है। तो राजनाथ सिंह के साथ क्या हुआ कि गए थे वो SCO समिट में और वहां पर जाके पहुंचे और वहां पर उन्होंने कोशिश की कि किस तरीके से पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़कर पाकिस्तान की वहां पर मजम्मत कराएं। लेकिन काम उल्टा हो गया। जो बलूचिस्तान में जो वाक़यात हो रहे थे उसमें से पाकिस्तान ने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, तो वो बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ हुई। और फिर शर्मिंदगी के मारे, झंझलाहट के मारे राजनाथ सिंह ने जो एक एलामिया था जो उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसके पेश नज़र वो एलामिया जारी नहीं हो सका। तो ये एक के बाद एक मकाम पर सुबकी हो रही है। आपको पता है इससे पहले जब नरेंद्र मोदी साहब गए थे, मिन्नतें करके कनाडा पहुंचे थे, तो वहां पर ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी और बाद में उन्होंने कहा कि जी ट्रंप ने मुझे फ़ोन कॉल की और कहा कि वहां पर आना ज़रूरी है। तो ये एक अलग चीज़ है। दूसरा, पाक फौज को जिस तरीके से इंडिया नथी करना चाह रहा था इस सारे पहलगाम वाक़े से कि जी बैक पे पाक फौज है, तो जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी सतह पर न सिर्फ ये कि पजीराई हुई है, बल्कि अमरीकी सदर की जानिब से बारहा इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है, बारहा इस चीज़ को सराहा गया है। और कल भी जो उनकी गुफ्तगू हुई थी उसके अंदर उन्होंने आर्मी चीफ को अप्रिशिएट किया, उनके किरदार को अप्रिशिएट किया। उनके साथ होने वाली मुलाकात के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं और जो उन्होंने अपना रोल प्ले किया उसको भी उनकी जानिब से अप्रिशिएट किया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके बाद जनाब जो गुफ्तगू की डोनाल्ड ट्रंप ने, मैं चाहूँगा कि ज़रा कुछ हिस्सा देखिए, फिर फर्दर भी आगे बात करेंगे।
Maybe the most important of all, India and Pakistan. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear war. اس کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بھی آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کے کردار کو سراہا گیا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک تو سنک پایا جاتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے اچھی بات ہے کہ ملک کو کس طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں۔ ذرا آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے کیا فرمایا، پھر اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ گیسٹ کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا۔ ایران نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا انہوں نے نام لے کے صدر آصف زرداری صاحب کا، میرا فیلڈ مارشل صاحب کا اور پاکستان کے عوام کا جس کھلے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عصر حاضر میں اس کی کوئی اور دوسری نظیر ملتی ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل کی جب میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑے کھلے انداز میں فیلڈ مارشل کا نام لیا کہ I was very impressed by the فیلڈ مارشل۔ پھر استنبول میں سپاہ سالار کی میٹنگ ہوئی عباس اراغچی کے ساتھ 1.5 گھنٹہ۔ مجھے بھی کہا تھا پریزیڈنٹ مسعود پزیشکیان نے کہ حملہ ہم نے نہیں کیا، حملہ کیا اسرائیل نے، ہم اپنے دفاع میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور انہوں نے پھر یہ جنگ بند کرائی۔ چلیں جی، اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جو مہمان پروگرام کے پہلے حصے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ تھینک یو سو مچ رانا صاحب فار یور ٹائم۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ رکن قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ جی شرمیلا صاحبہ، اور ساتھ میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالمی امور پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور سیکیورٹی امور کے بھی ماہر ہیں۔ تو رانا صاحب، جہاں جاتے ہیں چپیڑیں پڑتی ہیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ میں سبٹلی کیسے اس چیز کو رکھ سکتا ہوں۔ بڑی امبیرسمنٹ رہی بھارت کے لیے وہاں پر سمٹ کے موقع پر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بھارت پاکستان کو کہتا تھا کہ پاکستان آئسولیٹڈ ہے ڈپلومیٹکلی، لیکن اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ایس سی او کے اندر بھارت آئسولیٹڈ ہے۔ اور جو حرکت بھارت نے کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ پریپریٹری جو ڈسکشنز تھیں جس کے اوپر ٹیررزم اور یہ سارے معاملات ڈسکس ہو رہے تھے، وہاں ان کے جو پارٹیسپنٹس تھے انہوں نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا، اور اس کے بعد جو ایکسپرٹ لیول ڈسکشن جو تھی اس میں بھی ذکر نہیں کیا۔ جب وہ فائنل ہو گئی چیزیں اور سینئر لیول کے اوپر یہ بات چلے گی تو وہاں انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا جو کہ بڑا لیٹ تھا۔ اور پھر جو انہوں نے کوشش کی کہ جس کے اندر پاکستان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی بھی پھر اس کے اندر شامل نہیں ہوا، کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا، اور پھر انہوں نے جو کوشش کی وہ رد ہو گئی۔ تو جتنے ممالک تھے انہوں نے بھارت کی جو پرپوز جو وہ کر رہے تھے اور جس طریقے سے وہ اس کو لکھوانا چاہ رہے تھے پہلگام اور کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر پاکستان کو، تو کسی نے بھارت کی سپورٹ نہیں کی۔ تو میرے خیال سے ان کو بڑی سبکی ہوئی۔ اور دیکھیں، یہ چیزیں جو یہ فورمز ہوتے ہیں وہاں آپ کنسنسس بلڈنگ کرتے ہیں، اور جتنے ممالک ہوتے ہیں بیٹھ کے ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں۔ تو جتنے ممالک تھے وہ ایک طرف تھے اور بھارت ایک طرف تھا، اور جس کی بنیاد پہ سب نے فرسٹریشن شو کی کہ بھارت یہ بضد یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر وہ کہیں کہ ایس سی او کے جو ممالک ہیں اس میں بھارت آئسولیٹڈ ہے اور سب لوگ باقی جو ہیں وہ پاکستان یا اکٹھے ہیں، وہ ایک طرف ہیں اور بھارت ایک طرف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کی ناکامی ہے، بھارت کا فیلئر ہے کہ وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکا۔ کوئی ایک اگر ملک کو وہ کنونس کر لیتا تو چلے ہم کہتے کہ یہ 2 ممالک جو ہیں وہ بھارت کے سٹانس پہ کھڑے، لیکن کوئی بھی بھارت کے سٹانس پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کلیئر ہو گیا کہ جو بھارت کا پروپیگنڈا تھا پہلگام کے اوپر دنیا بھر میں اس نے کیا، جو انہوں نے ڈیلیگیشن بھیجے، جو جگہ جگہ گئے اور انہوں نے بڑا، تو وہ فیل ہو گئے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی تھی وہ کامیاب ہوگی۔ اور اس میں ڈیفینیٹلی جتنے بھی لوگ شامل تھے، جتنوں کا بھی ایفرٹ تھا، بلاول صاحب کی ڈیلیگیشن گئی، پرائم منسٹر آف پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان، فیلڈ مارشل، اوور آل ہمارا سٹانس جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور اینڈ بھارت سٹینڈز آئسولیٹڈ۔ یہ ظاہر ہے کہ جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہوتے۔ شرمیلا، ویسے اگر ہم یہ دیکھیں، یہ جنگ کے دن سے، یعنی کہ پہلگام کے واقعے سے ہم بات کر رہے تھے، اینڈ اف یو ریممبر ہم شوز میں بیٹھ کے بھی یہ بات کرتے تھے، اور میں شروعات ہی اس سے کرتا تھا کہ 5 دن ہو گئے ثبوت نہیں ملا، 6 دن ہو گئے ثبوت نہیں ملا،
انہوں نے میزائل پاکستان پر فائر کر دیا, اپنے جہاز گروا لیے, جنگ ختم ہو گئی, تب بھی ان کو ثبوت نہیں ملا. اور اب اسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈسپائٹ دیئر پاور, ڈسپائٹ دیئر ٹریڈ, ڈسپائٹ دیئر اکانومی, ان کے جھوٹ پر کوئی بھی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے, دے اسٹینڈ آئسولیٹڈ. جی شکریہ ستی صاحب. ایبسلیوٹلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ بھارت روایتی طور پہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے ان کے ملک میں, وہ پاکستان پہ الزام ڈالتا ہے. اور بالخصوص پہلگام کے دہشت گردی کے واقعے کے بعد تو ود ان منٹس پاکستان پہ FIR کاٹ دی گئی. پاکستان واز میڈ دا اسکیپ گوٹ, انڈین میڈیا وینٹ اوور بورڈ, اور آج دن تک کوئی شواہد انڈیا کہیں بھی دنیا بھر میں کسی کے سامنے نہیں رکھ سکا. اچھا, اب روایتی طور پہ یہ ہوتا تھا کہ جو ویسٹ تھی وہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے اس کے اوپر چلتی تھی, اور انڈیا بینگ اے سپر پاور ان اٹس اون رائٹ, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی وہ کچھ بھی کہیں گے بغیر کسی شواہد کے تو بھی ان کی بات مانی جائے گی. اور پاکستان کو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ڈو مور, اور پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو پناہ دے رہا ہے, دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. اس بار جو ہوا ہے اٹ ہیز بیک فائرڈ, اور جس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کے انپرووکڈ اٹیک کے بعد جس ریسٹرینٹ کے ساتھ کام کیا اور جس پریسیشن کے ساتھ ہم نے جوابی کارروائی کی, اس کو دنیا بھر نے سراہا. اور ہم بارہا یہ کہتے رہے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے جب یہ کہا کہ جناب ہم ایک اوپن انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, وہ ایک بہت اچھا قدم تھا, اور اس کو بھی بھارت نے ریجیکٹ کیا. اب بات یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ صاف ہوتے ہیں تو کوئی بھی آ کے انکوائری کر لے, انویسٹیگیشن کر لے, آپ کو فکر نہیں ہوتی. لیکن جب دوسری طرف سے یہ جواب آئے, ریجیکشن آئے, تو پھر لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ شواہد, آپ بغیر شواہد کے تمام انٹرنیشنل کنونشنز توڑ دیں, انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کریں اور ایک سوورن ملک پر اٹیک کر دیں. یہ دنیا میں صرف جارحانہ جو سیاست کرتے ہیں اور جو جارحانہ ملک ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو بھارت نے کیا. پھر آپ دیکھیے کہ انڈیا کو پہلی بار ضرورت پڑی ڈپلومیسی کی, اور انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا. اچھا, وہ ڈیلیگیشن بھی بغیر کسی شواہد کے پہنچا, کیونکہ شواہد تو ہے نہیں, اور یہی نیریٹو روتا رہا کہ جی جناب دہشت گردی ہو گئی ہے اور ہمارے ساتھ یہ. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں ڈیلیگیشن گیا, انہوں نے نہ صرف شواہد رکھے, انگیجمنٹس کی, اور پھر بھی یہ کہا کہ جی ہم امن چاہتے ہیں, وی نیڈ ٹو کم آن دا ٹیبل اینڈ ٹاک اباؤٹ کشمیر, ہم پانی کو ہتھیار نہیں بننے دیں گے, جو کہ انڈیا بارہا کہہ رہا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بحال نہیں ہوگی. اور پھر مودی کے اسٹیٹمنٹ آپ سنیں کہ جی اگر آپ روٹی نہیں کھاتے تو آپ میری گولی کھائیں گے. جے شنکر کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ جناب اٹس اے پاز, اٹس ناٹ اے سیز فائر. اور اس وقت پاکستان کو نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. اور پاکستان کے جو قریبی, جو ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہمارے دوست ہیں, چاہے وہ ٹرکی ہو, چائنا ہو, آذربائیجان ہو, انہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بیکاز دے نو کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پاکستان کو زبردستی اور غلط طریقے سے اس جنگ کے اندر ملوث کیا گیا ہے. تو دیکھیے جس طریقے سے ہمارے سپہ سالار نے ہمارے سپہ سالار نے جس طریقے سے ایک فل آؤٹ نیوکلیئر وار جو ہو سکتی تھی, کیونکہ اس ایسکیلیشن پہ پہنچ گئے تھے معاملات, جہاں پر پرابلی دا نیکسٹ 4th and 5th اسٹیپ وڈ ہیو بین دس, اس کو ایورٹ کیا اور ایک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا, کیونکہ انڈیا وینٹ بلسٹک, مودی وینٹ بلسٹک. اور اس کا تو جب چلے پہلے وہ گجرات کا بچر تھا, اب وہ دنیا کا بچر بن جاتا. اٹ کوڈ ہیو اسکیلیٹڈ انٹو اے نیوکلیئر وار, تباہی ہوتی. تو پاکستان کی اس ریسٹرینٹ کو بھی دنیا سراہ رہی ہے, اور پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی نکلی. اگین وہ جو کشمیر کا معاملہ تھا, جو انڈیا سمجھتا تھا کہ وہ رفع دفع ہو گیا ہے, وہ اٹس اے کلوز چیپٹر, وہ دوبارہ سے گلوبل سٹیج پہ آیا, دوبارہ سے بات ہو رہی کہ جی کشمیر کا معاملہ حل کریں. یس, ایسے آئی گاٹ اٹ. ایک چیز یہ ہے کہ وہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہم نے کنونشنل سپریمیسی بھی ان کے اوپر, بھارت کے اوپر اپنی شو کر دی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ, یہ جو ابھی بات ہو رہی ہے, اور خاص طور پر اس خطے کے کانٹیکس میں اگر میں بات کروں تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی جب ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی کتنی کانسپریسی تھیوریز پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی, اور بعد میں دنیا نے دیکھا کہ کہاں کا فضائی روٹ یوز ہوا,
کس طریقے سے پاکستان کو اس میں ملائن کرنے کی باقاعدہ سازش کی گئی تھی، لیکن اس کے اندر بھی بھارتیوں کو اور اسرائیلیوں کو منہ کی کھانی پڑی، اور کس طریقے سے اب وہ بالکل ہی آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو پاکستان نہ صرف یہ کہ اپنے تناظر میں، بلکہ آپ کو لگتا ہے کہ خطے کے تناظر میں بھی پاکستان کی اہمیت اور بڑھی ہے؟ ستی صاحب بہت شکریہ. دیکھیں آپ دیکھ لیں کہ جو اس سارے پروسیس کے اندر، اس خطے کے اندر ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا، پوری کی پوری سارک ممالک جس میں آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیوز انڈیا سے انوائڈ رہے ہیں کیونکہ انڈیا ان ملکوں کے اندر مداخلتیں کرتا رہا ہے. تو ہمیں تو ظاہری بات ہے اس کا یہ ایٹ لیسٹ فائدہ ہوا کہ ایک تو ہم نے دنیا کو سامنے اسٹیبلش کر دیا اور ود ان دا ریجن اسٹیبلش کیا کہ انڈیا ایک ایگریسر ہے، ریویژنسٹ پاور ہے، اور سمجھتا ہے کہ وہ بلنگ کر سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش کو بلی کر سکتے ہیں، وہ مالدیو سری لنکا کو بلنگ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ ہم نہ تو انڈیا کو اس خطے کا پولیس مین بننے دیں گے، اور برابری اور ایز پر دا یو این چارٹر ہم ایک برابری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اندر بھی انڈیا اکیلا رہ گیا. دنیا فار ایگزامپل اگر ایران کے اوپر امریکہ نے یا اسرائیل نے حملہ کیا تو انڈیا ایک اکیلا ملک تھا جس نے اس کو کنڈیم نہیں کیا، اور جو ایس سی او کی اسٹیٹمنٹ آئی اس سے باہر ہو گیا. تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان کے مسئلے میں اور ایران کے مسئلے میں انڈیا اس خطے کی کنٹری نہیں ہے. وہ لگتے ہیں کہ وہ کسی اور ملک خطے کا جو ملک ہے، حالانکہ اس خطے کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر یا اگریشن کرتا ہے یا ان کے اوپر حملہ ہو تو حملہ ہو تو اگریسر کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جس کو ظاہری بات ہے لوگوں نے رجسٹر کیا ہے، اور ود ان انڈیا بھی پریشانی ہے کہ ہم کون سی سائٹ پہ ہیں، اس پہ بھی ود ان انڈیا لوگ کمنٹ کر رہے ہیں مودی صاحب کی گورنمنٹ. ٹھیک ہے رانا صاحب، اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اندر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیان بازی ایک تو امریکہ میں ہو رہی ہے کہ جی یہ کیا، یہ تباہ ہوئی، یہ تباہ نہیں ہوئی. اس کے اوپر ایران کا بھی اسٹیٹمنٹ کل کچھ اور آیا تھا، اور آج اس متعلق خامنائی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہم نے بڑا تھپڑ رسید کیا اور ہم نے یہ کیا اور ہماری سائٹس محفوظ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت کہ اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ایران کو اب کیا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے اب اس میں سے ظاہر ہے کہ نقصانات تو ادھر بھی ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی جواں مردی سے مظاہرہ کیا، اپنا ڈیفنس کرنے کی کوشش بھی کی، اسرائیل کو بڑا نقصان پہنچایا اور اس کی مت ختم کر دی. لیکن اب what needs to be done for ایران؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایپیسوڈ نہیں تھا پوری دنیا کے لیے. جو انٹرنیشنل لا ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے، جو آئی اے ای اے کی ریگولیشنز ہیں، ان کو وائلیٹ کیا گیا جب ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کیا گیا. دیکھیں ایران جو ہے وہ کمپلائی کر رہا تھا، ایران یہ کلیم کر رہا تھا کہ ہم نیوکلیئر بام نہیں بنانا چاہتے، لیکن اس کے باوجود جب آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے تو اس سے تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اب جو ہے جو ایرانی لوگ ہیں وہ میرے خیال سے زیادہ میجورٹی میں چاہیں گے کہ ہمیں نیوکلیئر جو بام ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے یا نیوکلیئر فیسلٹیز کو پرسو کرنا چاہیے. تو دیکھیں یہ تو جب آپ ایک ملک جو ہے وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق چل رہا ہو، وہ آئی اے ای اے کو اپنی فیسلٹیز بھی دکھا رہا ہو، اور پھر آپ جو کارروائی کریں وہ ان سب سے برعکس ہو، تو پھر تو آپ لوگوں کو اور مواقع دے رہے ہیں کہ اگر آپ پاس نیوکلیئر بام نہیں ہوا، اگر آپ پاس ڈیٹرنس نہیں ہوئی تو ہم آپ کا حشر نشر کوئی بھی آپ پہ اٹھ کے حملہ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ایسے ہی ہے بالکل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب دا چیلنجز کہ ایک تو جو اس حملے سے پہلے ان کا خیال تھا کہ ایران تقسیم ہے، ہمیں یہ بڑا واضح ہو گیا کہ ایران تقسیم نہیں ہے، بلکہ ایران میں اگر کوئی تقسیم تھا تو وہ بھی کم ہو گیا ہے اور وہ یکجہتی کی طرف بڑھ گیا ہے. اور میں اب چیلنج یہ ہے کہ ایران، میرا یہ تجزیہ ہے، میرا یہ انالیسز ہے کہ ایران اب نیوکلیئر فیسلٹیز کو پرسو کرے گا، نیوکلیئر بام کو پرسو کرے گا، اور پھر دوبارہ سے یہ ایک تنازع کھڑا ہوگا کہ امریکہ یا اسرائیل جو ہے اس پہ آواز اٹھائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں اب کوئی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں ان کو رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر تو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر جس کے سب سگنیٹری ہیں یہ بڑے ممالک، اس کی دھجیاں ہی اڑانی ہیں، اس کو فالو نہیں کرنا اور اس کے برعکس چلنا ہے، تو پھر تو یہ جنگل کا قانون ہے کہ کوئی بھی یعنی کہ کسی بھی خطے کے اندر جو سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں
تو وہ اپنے خطے کے جو اپنے اس کے انٹرسٹ ہیں دوسرے ممالک پہ ان پہ حملہ کر دے گا, یا ان سے جو ہے جس طرح بھی یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ جی میں پانی بند کر دوں گا. تو کیا اگر دنیا یہاں اپنا جو انٹرنیشنل لا ہے پانی کے اوپر, جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر ہیں, جو لوور ریپیرین اپر ریپیرین کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر اگر دنیا سٹینڈ نہیں لے گی تو پھر تو پاکستان بھی مجبور ہو جائے گا کہ وہ ایکشن لے. تو اگر اسی طرح ہی دنیا نے چلنا ہے تو یہ تو ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ ہو جائے گا نا. بالکل. تو موونگ فارورڈ آئی تھنک دا چیلنج از کہ جو بڑے ممالک ہیں جس میں رشیا ہے, جس میں چائنا ہے, جس میں امریکہ ہے, جس میں EU ہے, جس میں پاکستان ہے, نیوکلیئر اسٹیٹ ہے پاکستان, آسٹریلیا ہے, ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے کیا وہ صرف جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو وہ پڑھی ہوئی ہے, ایسا پرچہ ہے کہ جس کی کوئی وقت نہیں ہے, یا واقعی اس کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اس چیز کی کنکلوژن بڑی ضروری ہے. جی بڑی ضروری ہے. شرمیلا, یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت ہم ظاہر ہے کہ اگر ایران کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, نقصانات ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت ہوئے ہیں. ایئر فورس ان کی نہیں تھی, جب دل چاہ رہا تھا کہ فضائیہ آ کے اٹیک کر دیتی تھی, پھر میزائل بھی وہ برسا رہے تھے, پھر اس کے بعد امریکہ نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. تو اسرائیل کو بنانے کے لیے تو پورا ہی وہ کہتے ہیں نا کہ سارا جہاں ان کا ہی ہے. امریکہ ان کی سپورٹ میں, جرمنی, UK, فرانس ایٹسیٹرا, سارے کے سارے ان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ان کے پاس جائے گا. ایران کی سپورٹ کے لیے اور ری بلڈ کرنے کے لیے, وہاں پر تعمیر نو کے لیے, آپ کو کیا لگتا ہے مسلم کمیونٹی کو یا مسلم دنیا کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کوئی یکجہتی نظر آتی ہے آپ کو ان میں؟ ستی صاحب, انفارچونیٹلی جب اسرائیل نے غزہ پہ اٹیک کیا اور اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے, ڈسپائٹ جب بیچ میں سیز فائر آیا تو اتنے سیز فائر کے وائلیشنز ہوئے, لیکن جو جہریت اور جو بربریت برپا کی ہے غزہ میں, اس کے اوپر دنیا کی خاموشی بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا, بالخصوص جو اسلامی ممالک ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر اٹیک, اس پر بھی خاموشی. یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اب بالکل ہی بے معنی ہو چکی ہیں. انڈیا کے اوپر کئی سالوں پہلے کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد تھی جس کے اوپر آج تک عمل نہیں ہوا. وہ کنڈیمنیشن کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو اسلامی ممالک ہیں ہمیں ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جس طرح بھٹو صاحب کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا OIC کا سمٹ ہوا تھا اور مسلم ورلڈ واز آن ون پیج, بہت بڑی سپر پاور بن جاتی اگر وہی ٹریجیکٹری رہتی, لیکن اس وقت تو ایسا ہمیں نہیں نظر آ رہا. بٹ اگر اسرائیل اور نتن یاہو کی جو جاریت ہے وہ جاری رہی تو یہ پورے خطے کو انگلف کر لے گی. دس ول کم ٹو us too at some stage in life, اور کوئی اسے روک نہیں رہا ہے. یس اٹ آلموسٹ ڈیڈ. اگر یہ سیز فائر نہیں ہوتا, اور اگین دیکھیے سیز فائر کا ہم خیر مقدم تو کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے سیز فائر کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے اور کتنا اس کے اوپر ظاہر ہے. ہم نے اطراف میں بھی دیکھا ہے کہ خطے میں وہ کیا کرتا ہے. وائلیشنز ہو چکی ہیں غزہ میں, لبنان کے اندر. سو ہمیں زیادہ اپنے ہوپس اس کے اوپر نہیں رکھنے چاہیے. بٹ اگین اسرائیل ہیز ناؤ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈیمن ان دا ریجن, اور اس کے لیے اگر ہم اسلامی ممالک اکٹھے نہیں ہوئے اور ہم نے ایک زبان بن کے اس کو ایڈریس نہیں کیا, اٹ ول انگلف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ, اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بڑا کشیدہ ہے. اب ایران کو کیا سوچنا چاہیے؟ ظاہر ہے وہ کون سے پوائنٹس ہیں کہ عرب ممالک کیوں اکٹھے نہیں ہوئے, ایران کا سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ تو کسی حد تک ایران ظاہر ہے کہ اس چیز میں اپنے آپ کو بھی دیکھے گا. پھر جو بھارت کے ساتھ جو اس کی قربتیں تھیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریکنسیڈر اپنا اسٹینس کرنا چاہیے, کیونکہ جاسوسیوں میں وہ لوگ بھی ملوث پائے گئے. یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں, ایران کا ظاہری بات ہے جس طرح کی وہاں جو نیچر آف اسٹیٹ ہے اس کی وجہ سے اس کے جو فارن پالیسی آبجیکٹیوز ہیں, نیشنل سیکیورٹی جو گولز ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور اس وجہ سے وہ اپنے زیادہ تر جو اسٹیٹس کے ساتھ مل کے اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو کوئی زیادہ بڑھا نہیں سکتا,
کیونکہ وہ جیسے میں نے بتایا نیچر آف اسٹیٹ ایسی ہے، اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز اور ان مزاحمتی گروپوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. سو دوسرا یہ ہے کہ ہاں مسلمان دنیا جو ہے وہ بالکل سائلنٹ رہی اور بالکل کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اندر سے تو سارے فرینکلی اسپیکنگ خوش ہی تھے کہ ایران کا مڈل ایسٹ کے اندر انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایران کو تو پتہ چل گیا ہے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. دیکھیں آپ پوری کی پوری پاکستانی قوم گورنمنٹ نے کنڈیم کیا ہے اسرائیل کو بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اس پرٹیکولر جو اٹیک ہے اس کو. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے کتنا بولڈ سٹیپ لیا ہے. ایک دو دن پہلے ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نامینیٹ کر رہے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے، اور دوسرے دن ہم کنڈیم کر رہے ہیں پرٹیکولر ان سٹرائکس کو. تو آپ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ہے اور پاکستان کی قوم نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ایران کے ساتھ، اور بھارت کو ظاہری بات ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کو. یہاں پر ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے اور بجٹ سے متعلق کچھ بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم، اور ویری کوئکلی ہم بات کریں گے وفاقی بجٹ سے متعلق جو آج شکوار جس کی منظوری دی گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا مائل سٹون ہے جو کہ اچیو ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کا اس میں بڑا ہاتھ تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ حکومت نے ہمارے مطالبات تمام تسلیم کر لیے ہیں. تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کیا مطالبات تھے، لیکن ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں انہوں نے کیا کہا. حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان پٹ مان لیا ہے تو ہم بہت خوشی کے ساتھ اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک تو حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 20% اضافہ کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 12 لاکھ تک سیلری کلاس کو فائدہ دیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج کے بعد حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ مانا ہے اور سولر ٹیکس میں 50% کمی لے کر آئے ہیں. اس پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم انہوں نے کیا فرمایا، وہ ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں. بجٹ میں ہمیں کہا گیا کہ ریلیف دیا جائے گا. ریلیف تو کوئی کہیں نظر نہیں آتا. حکومت کی ذمہ داری تھی اپنے اخراجات میں کمی کرتی، لیکن آپ کو کسی مد میں بھی حکومت کے اخراجات میں کمی نظر نہیں آتی. آدھا پاکستان تقریباً پاورٹی کی سطح پہ پہنچ گیا، لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے میں مصروف. جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو مکمل طور پہ بدلنا پڑے گا، اور ٹیکس کا نیٹ ایسا بنائیں جس میں سب ٹیکس دیتے ہیں. چلیں جی، یہ گزشتہ روز شاہد خاقان عباسی صاحب نے گفتگو کی تھی، تو ذرا اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ماہر معاشیات ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب بھی اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. رانا صاحب ذرا فرمائیے گا کہ بجٹ منظور ہو گیا، مبارک ہو آپ کو، لیکن کنسرنز باقی ہیں کافی چیزوں کو لے کے، ٹیکسیشن سے متعلق، ٹیکس نیٹ کو بڑھانے سے متعلق، حکومتی اخراجات سے متعلق، لیکن آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی رائے کیا ہے ویسے اس میں؟ سب ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی بھی IMF پروگرام میں ہیں، اور پاکستان نے جہاں سٹیبلائزیشن اچیو کی ہے وہاں بہت سارے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. تو ان حالات کے اندر یہ ایک بہترین بجٹ ہے اور ریلیف دیا گیا ہے، اور بہت ساری سگنلنگ کی گئی ہے جو بتا رہی ہے کہ پاکستان کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے. دیکھیں نمبر 1 جو بڑا ایک فریم ورک اس بجٹ میں آیا ہے جو کہ ہے ٹیرف لبرلائزیشن کا. لگ بھگ 200 ارب روپے کے ٹیرفز کے اندر کمی ہے، جو کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز. یہ بہت بڑا اقدام ہے جو امپورٹ سبسٹیوشن کی جگہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. دیکھیں اس سے پہلے اس چیز کو ٹچ نہیں کیا گیا تھا. دیکھیں یہ ہمیشہ ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا ریونیو کلیکشن کے لیے، تو اب تو ہم 200 ارب سے اس میں ریونیو گھٹا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے نا، اٹ از اے اسٹرکچرل ریفارم ہے بڑی. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ 400 سے 500 ارب کی ٹیکس کلیکشن کی گئی انفورسمنٹ کے ذریعے پچھلے سال، اور اس سال بھی انفورسمنٹ اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کی طرف جو ہے وہ کاوش کی جا رہی ہے، جس کے اندر جو نان فائلرز ہیں، جو ابھی خاقان صاحب کہہ رہے تھے ان کی خواہشات کے مطابق ان کے جو ان کا گھیرا ہے ان کے اوپر تنگ کیا جا رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ جو سال ہوگا یہ ایک میکسیمم ایسی آپ کو نظر آئے گا کہ ٹیکس بیس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو انفورسمنٹ کے ذریعے ٹیکس کلیکشن ہے وہ بھی ایک ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرے گی. میں دیکھیں جہاں تک اخراجات کم کرنے کی بات ہے، جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے فسکل ڈیفیسٹ کا، وہ بھی اس میں بھی ایک ریکارڈ کمی ہے، یعنی کہ ایک
اور جو سرپلس ہے, جو پرائمری سرپلس ہے, وہ بھی 2.4% کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہم وہ قرضوں میں اس طریقے سے اضافہ کرنے جا رہے ہیں, اور گروتھ کا ٹارگٹ بھی 4.2% ہے. تو بالکل جو وہ بات کر رہے ہیں کہ غربت کی شرح سے نیچے ہیں, اس گروتھ کو ہم اچیو کریں گے اور وہ سسٹینیبل ہوگی تو تبھی ہم غربت میں کمی کریں گے نا. اگر ہم نے مصنوعی ریلیف دینا ہے, وہ ایسا ریلیف ہو جو قرضے کے اوپر ہو, جو اور خساروں کو بڑھائے, تو ریلیف تو ہم دے دیں گے, لیکن وہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہوگا. تو ٹوپی ڈرامہ نہیں ہو رہا, ایکچوئل ریفارمز ہو رہی ہیں, ہم بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جو حالات جس طرح کے چیلنجز ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ان حالات میں, شرمیلا ڈو یو اگری ود دیٹ؟ کیونکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ عوام جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں طبقہ اشرافیہ, یا پھر یہاں پر ظاہر ہے کہ خبریں جو بنتی ہیں وہ یہی بنتی ہیں کہ بھلے 2016 کے بعد اضافہ ہو, لیکن کہیں 188%, کہیں 400%, کہیں 600% اضافہ کیا جاتا ہے تنخواہوں میں, اور غریب آدمی کی تنخواہ 37 سے 40 ہزار کرنے میں بھی بڑی دقت ہوتی ہے. اور اگر میں بجٹ بنانے کی بات کروں تو وہ بڑا ایک مشکل امر ہو جائے گا رانا صاحب کے لیے, اور کسی کے لیے بھی, کہ ظاہر ہے کہ اس میں بل بھی پے کرنا, بچوں کی تعلیم کو دیکھنا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو پیپلز پارٹی کس طرح سے, آپ ظاہر ہے کہ وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تو تھا ہی پیپلز پارٹی کا, لیکن غریب پرور جماعت سمجھی جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو ڈو یو اگری ود دس بجٹ؟ دیکھیں ستی صاحب, 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بالکل ادراک ہے کہ یہ IMF کا منظور شدہ بجٹ ہے. جب آپ کسی کے مقروض ہوتے ہیں تو ان کی شرائط کے اوپر پھر آپ کام کرتے ہیں. یو ڈونٹ ہیو اے فری ہینڈ ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اور آپ کو کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں وچ آر ناٹ نیسسریلی پاپولر, یا جو عوام میں اس کی پذیرائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے پچھلے عرصے کافی پیپلز پارٹی نے یہ زور لگایا اور گورنمنٹ کو اس بات پہ باور کرایا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس کی کمی کی جائے. اس وقت ایک سمبولک کمی کی گئی ہے, لیکن دا انٹینشن از دیئر. میں یہ نہیں کہوں گی کہ بہت بڑی کمی کی گئی ہے, لیکن خاص طور پہ جو 6 سے 12 لاکھ تک کا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے اوپر 2.5% کم کیا گیا ہے, اس طریقے سے باقی بھی ان کے اوپر 1% کم کیا گیا ہے. تو ایٹ لیسٹ دا انٹینشن از دیئر, مے بی اگلے سال اور بہتری آ سکے اس کے اندر. اسی طریقے سے پھر سولر پینلز کے اوپر جو 18% ٹیکس تھا وہ پیپلز پارٹی کی اکنامک ٹیم نے نیگوشیٹ کر کے اس کو 10% کے اوپر لے گئے, کیونکہ دیکھیے کلین اور گرین انرجی پاکستان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے پھر جو FBR کے اریسٹ وارنٹس تھے, جو پہلے یہ تھا کہ جی وہ FBR کا جو بندہ ہے وہ آ کے آپ کو اریسٹ کر لے اور فلاں کر لے, اب اس کے اندر ہم نے کافی سارے جو فیوریبل کلازز ہیں یا جو وہ ہم نے اس کے اندر وہ انسرٹ کروائے کہ جی پہلے انکوائری ہوگی, کمشنر بیٹھے گا, پھر 3 ممبر کمیٹی ہوگی, وہ اس اریسٹ وارنٹس کی منظوری دے گی. تو ہم نے ایک سیفٹی کلازز ڈالے ہیں. اچھا دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز جی میں ذرا خاقان صاحب سے اس پہ رائے لے لوں. خاقان صاحب سر یہ فرمائیے گا آپ کی اسیسمنٹ اس بجٹ اور اس کی منظوری کو لے کے کیا ہے؟ مطلب جیسے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن میں IMF سے ہم مجبور ہیں تو ہم یہی اس سے بہتر بجٹ نہیں آ سکتا تھا. شرمیلا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ انٹینٹ از دیئر, لیکن کئی چیزیں جو پاپولر نہیں ہوں گی لیکن وہ کرنا ضروری تھا. لیکن میرا مقصد وہی ہے کہ اشرافیہ کی تنخواہوں میں اضافہ اور غریب آدمی 40,000 سے بھی نیچے کیسے ممکن ہے؟ یہ IMF کا اس پہ بھی فوکس ہوتا ہے. تو ستی صاحب ملک کو اب یہ سوچنا ہے کہ IMF آپ کو ایک وقت اور سپیس فراہم کرتا ہے کہ آپ اپنے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کر سکیں. جو یہ بجٹ اس وقت ہے وہ مالیاتی خسارے کو 3.9% پہ لے جاتا ہے. ڈائریکشنلی کوئی بھی اکانومسٹ اس سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ایک ملک جو 8% کا خسارہ کر رہا تھا اس سال 5.5-6% کا کرے گا, تو اس خسارے کو آپ نے اور کم کرنا ہے. اس پہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ خسارہ کس پہ ٹیکس لگا کر اور ایکسپینڈیچر کو کیسے سنبھال کر کم کیا جائے. دیٹ از دا تھاٹ پروسیس. اکاؤنٹنگ ایکسرسائز میں دس لکس اے بجٹ جہاں پہ 350 ارب کے نئے ٹیکسز ہیں, 400 ارب کی انفورسمنٹ کے میجرز ہیں. سو دیٹ آل ساؤنڈز گڈ. ڈائریکشنلی یہ بھی بات ٹھیک ہے, کچھ انکم ٹیکس میں کمی کی گئی ہے, پر ود ہولڈنگ ٹیکس کو بڑھانے کی بات ہے. فاٹا پاٹا پہ جو ٹیکسز سیلز ٹیکس ہے وہ لانا چاہیے, لانے کی بات ہے. شور مچ رہا ہے جی. ڈیجیٹل کو ٹیکس کیا گیا ہے, تو دیر از ٹیکسیشن, کیونکہ وہ کرنی تھی تو تھوڑی سی کارپوریٹ ٹیکس میں آپ کو ریلیف دکھائی دی ہے. سو یہ تو ہو گئی ٹیکسیشن. بٹ وقت اور سپیس میں اس لیے کہتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ آپ نان فائلر کی کیٹیگری سے نکلنا شروع کریں. یس وی کین میک لائف ٹفر فار دیم, بٹ وی کین آلسو اسٹارٹ گیٹنگ آؤٹ آف.
टैक्स इज अ बाइनरी थिंग, इधर सत्ती साहब आप 6 लाख से ऊपर हैं और आपको मैंने टैक्स में लाना है, या आप उससे नीचे हैं और मैंने आपको टैक्स में नहीं लाना। नॉन फाइलर की कैटेगरी हमने इसलिए बनाई थी कि हम डेटा इकट्ठा कर सकें। सो हुकूमत के पास अब वक्त है कि वो इस चीज का सोचे। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड IMF की इंगेजमेंट ने आपको 800 अरब रुपए की बचत दी है ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। दैट्स वाई अगले साल का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.5-2% ही ज्यादा है। पर इसका मतलब ये है कि वो 17 सब्जेक्ट जो फेडरल के हैं वो प्रोविंसेस में जाने चाहिए, उनके खर्चे भी जाने चाहिए। इसका मतलब ये है कि 43 डिविजन की हुकूमत कम होनी चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जहां हमने डायरेक्शनली सही मूव किया है, जो डेप्थ ऑफ रिफॉर्म है वो अब वक्त है। PIA की प्राइवेटाइजेशन के पैसे आने चाहिए, डिस्कोस को आउटसोर्स करके उन पे जो 650 अरब हर साल सर्कुलर डेट में इजाफा होता है वो इवेंचुअली बजट के थ्रू फाइनेंस हो रहा होता है। 1000 अरब की सब्सिडी है, उसको टारगेट करना चाहिए। बेनजीर मुझे एक चीज बताइए कि ये जो बात होती है कि टैक्सेशन की और टैक्स नेट में लाने की, एक तो हम एक्सपेंशन की बात करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, होलसेलर ट्रेडर्स हैं और काफ़ी सारे ऐसे तबकाते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में लेकिन टैक्स नहीं पे करते, 2% से भी कम उनका है। दूसरा ये है कि कई लोग टैक्स फाइल जरूर करते हैं, दे आर फाइलर्स बट दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस, ऐसा भी कुछ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो हुकूमत ये कह रही है कि वो जो 400 अरब के हम इन्फोर्समेंट पावर्स ले रहे हैं, जिसकी अरेस्ट की आपने बात की, पाकिस्तान में टैक्स गैप बहुत बड़ा है। यानी कि व्हाट आई ओ टू द गवर्नमेंट एंड व्हाट आई एक्चुअली पे टू द गवर्नमेंट, व्हाट सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड एंड व्हाट इज एक्चुअली पेड। सो ये जो गैप है, टैक्स गैप, ये एक स्टडी यहां तक कहती थी कि ये 50% तक है कई एरियाज में। सो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उसके पीछे जाना चाहिए। दूसरा, फिर ये सोचिए कि आपने रिटेल और होलसेल तो यहां कर लिया, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कवर करना है प्रोविंसेस में। थिंक अबाउट इट कि 78 साल बाद हम IMF की कहने पे या नज करने पे चारों प्रोविंसेस में लेजिस्लेट कर रहे हैं। पर एक फिगर देता हूं, आप हैरान होंगे, उसका क्वांटम सिर्फ 19 अरब है। 22% है वो पूरी इकोनॉमी का, और कलेक्ट करने जा रहे हैं 19 अरब। तो व्हेन आई टैक्स यू एट 38.5%, you know, so you have to think directionally we are moving right, but the depth you have to think about. अच्छा शर्मिला, यहाँ से मुझे जरा बताइएगा कि अब ये तो मंजूर हो गया, शिकवार मंजूरी हो गई, लेकिन आप क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप चाहेंगी, क्योंकि आवाम आप लोगों की तरफ देखते हैं कि इस पे गवर्नमेंट काम करे आपके साथ मिलके। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और इस वक्त जो आपका इकोनॉमिक सर्वे, उसमें खुद गवर्नमेंट इस बात का एतराफ़ कर रही है कि वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। वीट, मेज़, कॉटन बिलखुसूस, ये 3 जो क्रॉप्स हैं उसमें शदीद डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। तो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि जी एग्रीकल्चर एमरजेंसी लगा दी जाए। दूसरी जो आपकी सेक्टर है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, अगेन उसके अंदर मनफी ग्रोथ आई है। ये 2 सेक्टर्स जो हैं, एग्रीकल्चर और LSM, ठीक है, ये दोनों जो हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनमें डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इसका मतलब है आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है, बल्कि इसके बरक्स है, लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक का फिगर भी सामने आया है 44.7%। अब बात यह है कि वी वुड वांट कि गवर्नमेंट वर्क्स ऑन दीज 2 सेक्टर्स। ठीक है राना साहब, आप जरा रोशनी डालिएगा इस पे। वाकईतन बात सही है, -1.5 में गया LSM। PTI भी इस पे बात किया करती थी, आज पीपल्स पार्टी भी कह रही है। प्लस जो ज़रात के नंबर्स थे वो भी आपको पता है नीचे हैं, और फिर उसके अंदर वो कैटल्स वगैरह को डाल के मैनेज करने की कोशिश की गई थी। तो रियलिस्टिक नंबर्स हासिल करने के लिए 4.2% ग्रोथ, क्या क्या करना होगा आपको? देखें, ज़रात के ऊपर अगर बात की जाए तो ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी हद तक सूबों के पास है, और वैसे भी अगर आप देखें कि सूबों का जो डेवलपमेंट बजट है वो वफाक से ज़्यादा है। अगर सिंध के डेवलपमेंट बजट की आप बात कर लें, पंजाब के डेवलपमेंट की बजट की बात कर लें, तो वफाक से अब ज़्यादा हो चुका है। देखें, वफाक के पास वजारत है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से मैंडेट वफाक के पास है। वो भी तब मुमकिन है कि सारा डेटा, सारी इन्फोर्समेंट, सारे मामला। यहाँ पर एक ब्रेकिंग पे जाना है, कोई खबर कोई आ गई है। बहुत शुक्रिया राना साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और खाकान नजीब साहब। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम, बात हमारी मुख्तसर रह गई थी और खबर एक आ गई थी कि मुहर्रम उल हराम का चांद नज़र आ गया है और यकुम मुहर्रम उल हराम 27 जून बरोज़ जुमा होगी।
اور پھر اس حوالے سے ڈیٹیلز شیئر کی جا رہی تھیں. یہاں پر ہم بات کر رہے تھے وفاقی بجٹ سے متعلق, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کی امیدیں تھیں, ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ریلیف ملے گا, ہمارے لیے اشیاء خورنوش جو ہیں وہ قابل حصول ہوں گی, اور پھر حکومت کو بھی ظاہر ہے یہی کرنا چاہیے کہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو کم کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں اور ٹیکس نیٹ کو کسی طریقے سے بڑھائیں تاکہ صرف سیلریڈ کلاس کا گلا نہ گھونٹا جائے. اور ظاہر ہے اس میں ریلیف دیا گیا ہے, لیکن اس میں مزید گنجائش ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.